अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आक़ा दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो बंदा मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना न देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है अंधेरे से उजाले की तरफ। सुभान अल्लाह, गुमराहियों के अंधेरे से हिदायत के उजाले की तरफ आना ये खुश नसीब लोगों को ही मैसर आता है, और जिन्हें अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से मुशर्रफ फरमाया है, यकीन माने उनसे ज़्यादा खुश नसीब इस दुनिया में कोई नहीं है। इस सिलसिले में जैसा कि आप जानते हैं, रईस दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी साहब दामद बरकातुहुल आलिया हमारे साथ होते हैं, और वो सवालात जो आज के सुलगते हुए मौजू हैं और हमारे माशरे में बहुत से जहनों में इस तरह के या इससे मिलते जुलते सवालात पाए जाते हैं, जो हम इस सिलसिले में पूछते हैं। तो चलते हैं महमूद भाई की तरफ इंशाअल्लाह। पिछले सिलसिले के आखिरी सवाल और फिर उसके जवाब का ज़रा सा खुलासा और एक और सवाल जो उसी से रिलेटेड है, इंशाअल्लाह महमूद भाई फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले जो सवाल और जवाब हुआ उसमें जब हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि मखसूस जो लोग इबादत कर रहे होते हैं तो क्या वो सिर्फ़ उसी तरफ हो जाना ये दुरुस्त है या नहीं, तो सब ने उसका जवाब जैसे दिया कि बाद लोग खिदमत खल्क़ कर रहे होते हैं, इल्म की खिदमत कर रहे होते हैं, बाद लोग बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं। तो अब ये था कि अगर वो बकिया जो फ़राइज़ और उन पर वाजिबात हैं, जो हुकूक़ हैं, वो पूरे करने के बाद अगर वो किसी एक तरफ फॉर एग्ज़ाम्पल वो इबादत बहुत ज़्यादा करते हैं या वो खिदमत खल्क़ करते हैं, तो कोई इसमें हरज नहीं है, बल्कि पसंदीदा है। खिदमत खल्क़ की बहुत ज़्यादा फजीलत आई है, जैसे साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने वो फ़ज़ाइल हमें बयान भी किए। इसी तरह इबादत जो हैं, अगर कोई बंदा हुकूक़ व फ़राइज़ के बाद इबादत में लगा रहता है तो वो बहुत बड़ी फजीलत का बाइस है, और इस्लाम में इसकी जो है वो खूबी आई है। तो यूँ यानी, लेकिन इसमें सवाल जो उठता है या जो सवाल इस पे आता था वो ये जहन में आता है कि जैसे इस तरह के जो लोग होते हैं वो इबादत तो कर रहे होते हैं, अच्छा, और अपने हुकूक भी बाद औक़ात पूरे कर रहे होते हैं, फ़राइज़ भी पूरे कर रहे होते हैं, लेकिन होता ये है कि वो दूसरों को कम तर समझते हैं। जो वो इबादत कर रहे हैं वो समझते हैं कि ये सबसे बड़ी इबादत है, ठीक है। अब हम जो कर रहे हैं वो बकिया लोग ऐसा नहीं कर रहे, वो उनको एक यूँ कमतर भी समझते हैं, और जो उनके तरीक़ेकार के मुताबिक काम नहीं कर रहा होता बाद औक़ात उनको भी कमतर समझते हैं। बकिया ये तो हमें समझ आ गया कि ठीक है जी, बकिया हुकूक़ व फ़राइज़ अदा करने के बाद अगर कोई खिदमत खल्क़ कर रहा है, कोई इबादत ज़्यादा कर रहा है, कोई इल्म की खिदमत कर रहा है, ये सब कुछ दुरुस्त है। लेकिन क्या इस तरह के जो मखसूस काम करने वाले हैं, वेलफेयर के काम करने वाले हैं या और इस तरह के काम करने वाले हैं, दूसरों को कम तर समझना। अगर मैं लिखता हूँ बहुत अच्छा, मैं लोगों को लिख कर जो है ना वो अपना नुक्ता नज़र बयान करता हूँ, इस्लाम की खिदमत करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोग मस्जिदों में हैं ये तो कुछ नहीं करते, ये तो बस ऐसे ही जो है ना वो बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। या दूसरों को कम तर समझना, अपने आप को इन इबादत की वजह से या इन कामों की वजह से बरतर समझना, ये कहाँ तक दुरुस्त होगा? जो बात आपने फरमाई है कि एक तो है कि तमाम जो ज़रूरी काम है उनको पूरा करना, इनको पूरा करने के बाद अब मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सिलेक्शंस होती हैं, उनके इंतखाबात होते हैं। अब इसमें भी मैंने अर्ज़ किया था कि इसकी भी बाद औक़ात वजूहात होती हैं। बाद लोगों का ज़ौक़ किसी चीज़ में होता है, वो इस वजह से एक ही काम करते हैं, बाद लोगों का ज़ौक़ दूसरी चीज़ में होता है, वो उसकी वजह से वही काम करते हैं। ये तो एक पहलू है कि किसी एक शय को अपना लिया जाए या चंद एक को अपना लिया जाए और उन्हीं पर फोकस किया जाए। लेकिन जो दूसरा पहलू आपने बयान किया कि वो काम ना करने वालों को हकीर समझना या उनको बुरा भला कहना या उनके काम की ही तहकीर करना, काम करने वालों की भी तहकीर और उस काम की भी तहकीर करना, ये एक दूसरा मामला है। अब इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा
کہ فرائض و واجبات تو فکس ہیں، سب کو ادا کرنے ہوتے ہیں، جس کے حق میں وہ شرائط پائی جائیں، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے، حج فرض ہے اس نے حج کرنا ہے۔ اس سے نیچے ہیں مستحبات یا سنتیں، کہہ لیں سنتیں ہیں، مستحبات۔ مستحبات کا دائرہ بہت وسیع ہے، کیونکہ مستحبات عبادات میں بھی ہیں، جیسے فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں پڑھنا، تو نفل نمازیں پڑھنا مستحب ہے۔ فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ فرض حج کے علاوہ جتنے حج ہیں وہ سارے مستحب میں آتے ہیں۔ عمرے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تو سنت، لیکن بیسیکلی مستحب کے وہی اس میں آ جاتے ہیں یہ۔ اچھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کے علاوہ یہ بھی مستحب کے اندر ہی آتا ہے۔ تو اب عرض یہ ہے کہ مستحبات بہت زیادہ ہیں۔ عبادات کے مستحبات اور ہیں، معاملات کے مستحبات اور ہیں، اخلاقیات کے مستحبات اور ہیں، لوگوں سے تعلقات کے مستحبات اور ہیں۔ اب اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی ایک شخص تمام مستحبات پر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ کوئی ایک شخص تمام مستحبات پر عمل نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی مثلا ساری زندگی بندہ مسجد میں ہی گزار دے، اعتکاف کے اندر ہی ساری زندگی مسجد میں ہی رہے، عبادت میں لگا رہے، تو اب جس نے اعتکاف ہی ساری زندگی کیا اس نے ایک مستحب پہ عمل کیا جی۔ اب اس کے ساتھ کما کر لوگوں کو کھلانا، غریبوں کی مدد کرنا یہ دوسرا مستحب ہے، لیکن جو بندہ ساری زندگی مسجد میں بیٹھا رہے ظاہراً اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اس مستحب پہ عمل کر سکے۔ تو اس اعتبار سے اچھا، اب یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جن کے اندر عبادت کا ذوق سب سے زیادہ تھا، جن کی عبادت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اسی طرح دیگر اولیاء کرام کے بارے میں۔ اب صحابہ کرام ہیں تو صحابہ کرام میں بھی ہر صحابی ہر عبادت نہیں کرتا تھا، کیونکہ ساری کی نہیں جا سکتی، ساری کی نہیں جا سکتی۔ کرنے کو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ جاتے اور نفل پڑھتے رہتے، لیکن انہوں نے دوسرا کام اختیار کیا، انہوں نے دوسرا کام اختیار، اور وہ کام ایسا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ وہ جانا تھا دوسرے ملکوں میں، اسلام کی جو ہے وہ حدود کو وسیع کرنا تھا، اسلام کو پھیلانا تھا۔ اچھا، اسی طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ترک دنیا، زہد فی الدنیا، وہ ان کاموں کے اندر رہے، لہذا وہ اسی کے اندر زیادہ مشغول ہے۔ حتیٰ کہ جو خلفائے اربعہ ہیں، ہم خلفائے اربعہ کی بھی جب سیرت پڑھتے ہیں تو ہر ایک کے اندر ایک نمایاں وصف جدا گانا پاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا خوف خدا مشہور ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی سخاوت مشہور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت مشہور ہے۔ تو صحابہ کرام کے اندر بھی یہ مختلف طریقے تھے۔ ائمہ اربعہ ہیں، ائمہ اربعہ اگر چاہتے تو صرف عبادت کرتے، لیکن اس میں امام اعظم کی عبادت تو آپ کو بہت تذکرہ مل جاتا ہے، لیکن بقیہ ائمہ کے حوالے سے عبادت کی اتنی آپ کو نہیں تفصیل ملے گی، اتنی مشقت نہیں ملے گی۔ وہ علم کے مستحب میں مشغول تھے۔ بہت خوب۔ تو ائمہ اربعہ، اسی طرح اولیاء کرام، ہر ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو شرق سے غرب تک کے سارے مستحبات پہ عمل کرتا۔ کوئی غاروں میں نکل گیا عبادت میں رہا، کوئی اسلام پھیلانے میں نکل گیا ہاتھ میں تلوار، کوئی کسی مستحب میں لگ گیا، کوئی کسی مستحب میں لگ گیا۔ تو اس سے پتہ یہ ساری سیرتیں بتاتی ہیں کہ وہ لوگ جن کے اندر رضا الہی کے حصول کا جذبہ انتہا درجے کا تھا، وہ بھی سارے مستحبات پر عمل نہیں کر سکے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ مختلف عبادتوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کو اختیار کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجوہات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے ایک چیز عرض کی تھی کہ بعض لوگ اپنے ذوق کے مطابق عبادت اختیار کرتے ہیں۔ ایک آدمی بہادر ہے، قوی ہے، ہمت والا ہے، تو وہ ہمت والی عبادت کو اختیار کر لیتا ہے، وہ راہ خدا میں نکل پڑتا ہے، وہ اسلام کو اس انداز کے اندر پھیلاتا ہے جس میں طاقت کا استعمال۔ اچھا، دوسرا کمزور نحیف سا ہے، اسے پتہ ہے کہ بھائی یہ دوسرا کام تو میں کر ہی نہیں سکتا، وہ مسجد کے اندر عبادت میں لگ جاتا ہے، وہ نوافل کے اندر لگ جاتا ہے، وہ ذکر و اذکار تسبیح کے اندر لگ جاتا ہے۔ تو یہ ذوق کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک آدمی کی ذہنی صلاحیت بہت اعلیٰ ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر میں علم حاصل کروں گا تو میں علم سیکھنے، سکھانے، پھیلانے، لکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا کام بہت اچھے انداز میں کر سکتا ہوں۔ تو وہ اپنی
اس صلاحیت کے پیش نظر وہ اسی کو اختیار کرتا ہے اور اس کا ذوق بھی وہی بن جاتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مستحبات، عبادات یا دین کے شعبوں کو اختیار کرنے میں بعض اوقات تو ذوق پر مدار ہوتا ہے، بعض اوقات صلاحیت پر مدار ہوتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے فیلڈ کو اختیار کیا. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی فیلڈ کو اختیار کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فیلڈ کے مطابق کہ علم کی صلاحیت ان کے اندر بے پناہ تھی، سیکھنے کی، ذہانت کی، اجتہاد کی، علم سکھانے کی، تو انہوں نے وہی والی صورت اختیار کی. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو چیز اختیار کرتے ہیں نا کہ ایک مخصوص شے کو اختیار کر لیا، وہ کبھی کسی شے کی فضیلت سنتے ہیں تو ان کے دل پہ وہ فضیلت ایسا اثر کرتی ہے کہ بس وہ اسی کے ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کو جنت کی رغبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ پوچھتے پھرتے ہیں ایسا کوئی عمل بتائیں کہ جنت میں جائیں سیدھا. میرے ایک دوست ہیں بڑے پیسے والے، لیکن ان کا جو جنت کی رغبت ہے نا وہ بڑی زبردست ہے. ان کی جب ملاقات ہوگی نا ان کا اکثر و بیشتر سوال ہی ہوگا، مفتی صاحب کوئی جنت کے اندر کوئی محل والی کوئی عبادت ہو، کوئی عمل ہو تو بتائیں مجھے. وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں اندر کر کے کوئی محل ہو جنت کے نا. وہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ دنیا میں جنت دے دی، لیکن آخرت کے اندر بھی نا جنت مل جائے. ان کا اکثر یہی سوال ہوتا ہے. اچھا ایک اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے جو کبھی قبر کے احوال، حشر کے احوال پڑھتے ہیں تو ایسا دل پہ خوف طاری ہوتا ہے. اب وہ ان اعمال کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو عذاب قبر سے، قبر کی تنگی سے، انہیں آخرت کی جو سختیاں ہیں، قیامت کی سختیاں، گرمی ہے، اس سے ان کو نجات مل جائے. جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ شدید گرمی کے اندر انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو ان سے کہا گیا کہ حضور اتنی شدید گرمی میں تو روزہ نہ رکھے نا، موسم تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا تو اس میں روزہ رکھ لیں. تو فرمایا کہ یہ گرمی کا روزہ آخرت کی گرمی سے بچائے. تو اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے آخرت کی قیامت کی گرمی سے بچنا ہے، لہذا ان پہ یہی چیز سوار تھی تو انہوں نے اسی اعتبار سے عبادت کو منتخب کر لیا. تو یوں لوگوں کے مختلف وہ ذوق ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ کرتے ہیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے، کیونکہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذرا کمزور تھے، جسمانی طور پہ بہت طاقتور نہیں تھے. تو وہ زمانہ وہ تھا جس میں عبادت و ریاضت کا بڑا ذوق تھا، بڑا شوق تھا. ہر تیسرا بندہ جناب 200 نفل پڑھ رہا ہے، 400 نفل پڑھ رہا ہے، روزے دبا کے رکھ رہا ہے. تو ایک ان میں سے جو عبادت گزار تھے، بڑے مشہور ولی ہیں وہ بھی، انہوں نے امام مالک کو خط لکھا کہ حضور پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں، حدیث پڑھ لی، پڑھا دی، طلبہ جمع ہو گئے، پڑھا دیا، تھوڑا سا نفلوں کی بھی ترکیب کریں. سبحان اللہ. انہوں نے ان کو خط لکھ دیا کہ کچھ نوافل ہوں، کچھ عبادت ہو، یہ بھی کوئی ترکیب بنائیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جس ثواب کی امید آپ اپنی عبادت میں رکھتے ہیں اسی ثواب کی امید میں اپنے علم میں رکھتا ہوں. سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ. تو آپ نے وہ اختیار کر لیا، میں نے یہ اختیار کر لیا. اچھا اسی طرح میں نے ایک واقعہ پڑھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ نفلی روزے کم رکھتے تھے جی، نفلی نمازیں بہت پڑھتے تھے. تو آپ سے بھی کسی نے عرض کر دیا کہ حضور اگر نفلی روزوں کی بھی کچھ آپ عادت بنائیں، کچھ اس کی بھی کچھ کریں آپ. فرمایا میں نے روزہ رکھا، نفلی روزے میں نے رکھے، لیکن چونکہ آپ بہت ہی کمزور تھے، بہت بالکل دبلے پتلے، بہت کمزور تھے. آپ نے فرمایا میں نے روزہ رکھا لیکن مجھ سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا. میں نے نماز پڑھی تو آسانی سے پڑھ لی. سبحان اللہ. فرمایا کہ نماز روزے سے افضل ہے. اللہ. جب میں نے روزہ رکھا تو میں نفل نہیں پڑھ سکا، جی، تو میں نے افضل عبادت کو اختیار کر لیا اور مفضول کو چھوڑ دیا. سبحان اللہ، بہت خوب. مراد یہ کہ آپ نفلی روزہ رکھیں اور اس کے بعد آپ سے نفل ہی نہ پڑھے جا سکیں، جی، تو اس کی بجائے اگر آپ نفلی نماز بہت زیادہ پڑھ سکیں، اس وجہ سے کہ چونکہ آپ نے نفلی روزہ نہیں رکھا تو آپ کی بدن کی طاقت چستی باقی ہے، تو پھر بہتر ہے کہ آپ وہ طریقہ اختیار کریں. سبحان اللہ. تو اب بہت جو دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں، جن کو تفقہ فی دین حاصل ہے، بہت خوب، جن کو دین کی پراپر سمجھ حاصل ہے، وہ یہی کرتے تھے کہ جس عبادت کے اندر وہ سمجھتے تھے کہ میں اس پر قدرت رکھتا ہوں،
یا یہ زیادہ فضیلت والی ہے، یا یہ میرے ذوق کے مطابق، یا اس سے مسلمانوں کو نفع زیادہ ہے، وہ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کے سر پہ یہ ایک چیز سوار ہوتی ہے، اور بھائی اچھی ہے یہ، کہ میں افضل سے جو افضل کام ہوگا نا میں وہ کروں گا۔ ٹھیک، جیسے میں نے ایک صاحب کو دیکھا، ایک اسلام بھائی کو، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جس چیز کے بارے میں حدیث مبارک میں آیا نا کہ بہترین وہ ہے جو یہ کرے، جی جیسے خیر الناس من ینفع الناس، جی لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، یا یہ ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، یا تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو جو ایسی حدیثیں نا بہتر کون، جیسے وہ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب بھی ہے نا بہتر کون، جی المدینہ العلمیہ کی، تو ان کے دل و دماغ میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ جو بہترین ہے نا میں نے وہ کرنا ہے۔ تو اب ان کو جو روایت ملتی ہے نا یہ بہتر، بس ٹھیک ہے، یہ اب یہ کرنی شروع کر دیں، یہ بہتر اب یہ کرنی شروع کر دیں۔ تو یہ ذوق کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو عبادتوں کا انتخاب ہے کہ کوئی مستحب اختیار کر لے، کوئی مستحب اختیار کر لے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہر کوئی اختیار کر سکتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آ جاتی ہے دوسری چیز کہ ایک آدمی نے ایک مستحب کو تو اختیار کر لیا، دوسرا شخص جو وہ مستحب نہ اختیار کرے، اب یہ اس کی تحقیر کرتا ہے، یہ اس کے اوپر جب وہ تان کرتا ہے، یہ اس سے برا کہتا ہے کہ بھئی یہ تو کام کرتے نہیں، یہ طرز عمل کیسا؟ اس میں بھی دو صورتیں ہو سکتی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک کام کی ضرورت ہے، اور دوسرا بندہ کسی اور عبادت میں تو لگا ہوا جو ضروری نہیں ہے، یہ بھی مستحب، لیکن اس مستحب کے ساتھ کوئی بہت بڑی ضرورت وابستہ ہے۔ اب ایسی صورت کے اندر یہ آدمی دوسرے سے کہے کہ بھائی یہ بھی تو کرو نا یار، اس کی تو فی زمانہ اتنی ضرورت ہے، اور دوسرا ٹس سے مس نہ ہو، اب ایسی جگہ پر تو یہ اس کو دعوت دے سکتا ہے اور اسے تھوڑا سا اس حوالے سے زجر بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا، دونوں برابر درجے کی عبادتیں ہیں، دونوں کے اندر ضرورت کا درجہ برابر ہے، تو پھر ایک دوسرے کو جو ہے فورس نہیں کر سکتا۔ اب جو پہلی صورت میں نے عرض کی کہ ایک شے کی بڑی ضرورت ہے، دوسرا اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا، مثال کے طور پہ ایک آدمی پیسے والا ہے، نفل نمازیں پڑھے جا رہا ہے، نفلی روزے رکھے جا رہا ہے، اس کے پاس پڑوس کے اندر لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ اب ایک آدمی دوسرے سے یہ کہتا ہے کہ یار تم یہ تو کام کر رہے ہو، اور یہ جو لوگ مر رہے ہیں ان کا نہیں دیکھنا، ان کو بھی تو دیکھو۔ یا ایک آدمی ساری رات نمازیں پڑھنے میں لگا ہوا، عبادت اور ریاضت میں لگا ہوا، اور اس کے پورے محلے کے اندر گمراہی پھیلی ہے، چرس پھیلی، شراب پھیلی، بدکاری عام ہو رہی ہے، چوری چکاری ہو رہی ہے، لوگ تباہ ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں۔ تو اب دوسرا بندہ اسے کہتا ہے کہ حضور والا، لوگوں کو سمجھانا، برائی سے روکنا، یہ بھی دین کے احکام میں سے ہے، ذرا ادھر بھی تشریف لائیں۔ یہ آپ صرف اپنی ذاتی عبادت میں لگے ہوئے اور معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، تو آپ اس طرح بھی تو توجہ دیں۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر ایک آدمی دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی صرف یہ نہ کریں، برائے مہربانی ادھر بھی تشریف لائیں۔ تو ایسی جگہوں پر جو ہے وہ کسی کو فورس بھی کیا جا سکتا ہے، تاکیدن بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی وہ چیز بنتی ہے جس کو کہتے ہیں نا گر پڑے سجدے میں ناداں جب وقت قیام آیا، کہ جس وقت کسی خاص عبادت کی اشد ضرورت ہے اس وقت اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی اور دوسرے کام کی طرف لگے ہوئے۔ آج کے زمانے میں مثلا لے لیں، اگر ویسے تو ہمارے ہاں تو ہر کام کی ضرورت ہے تقریباً، لیکن اگر لوگ آپس کی جو خدمت خلق کے کام ہے اس میں لگ جائیں، ہر کوئی بندہ دوسرے کا بھلا کرنا، خیر خائی کرنے میں تو لگا ہوا ہے، لیکن مسجدیں ویران ہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، عبادات کی طرف توجہ نہیں ہے، قرآن پاک اٹھا کے دیکھنے کی توفیق نہیں ہے۔ اب ایسے وقت میں کوئی دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ جناب یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، اس طرف بھی آپ نے آنا ہے۔ اب ایسی جگہ پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی جو تاکید ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، اگرچہ بعض اوقات وہ فرض کے درجے میں نہیں ہوتی، نماز فرض ہے سب کو پتہ ہے، لیکن کوئی پڑھ ہی نہیں رہا۔ اب ایسی جگہ پر اس پورے علاقے کے کہ جہاں پر بے نمازی اتنی کثرت سے کہ مسجد ویران پڑی ہے، اب وہاں پر لوگوں کو اور جو عبادت میں مشغول ہے اسے یہ کہنا کہ جناب دوسروں کو فرض کی دعوت تو دے دیں، آپ تو نفل ماشاءاللہ پڑھے ہی جا رہے ہیں، دوسروں کو تو فرض کی دعوت دیں، کوئی مسجد کے اندر تو کوئی آنا شروع ہو۔ تو یہ مختلف صورتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے عام طور پہ چونکہ علم کی کمی ہے، تربیت نہیں ہے، تصوف کا مطالعہ نہیں ہے، بزرگان دین کے احوال نہیں پڑھے ہوئے، دین کو گہرائی سے پڑھا نہیں ہے، تفقہ فی دین حاصل نہیں ہے،
تو اکثر و بیشتر کراس دا لمٹ، حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے۔ جہاں سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں سختی کر دی جاتی ہے، جہاں سختی کرنے کا شریعت حکم دیتی ہے وہاں بھائی سب خاموش کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے جو اس طرح کی چیزوں کی حدود ہیں ان کی پہچان بڑی ضروری ہے، لیکن عمومی طور پہ ایک جنرل رول کے اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں کہ جنرل رول یہی ہے کہ جو بندہ جس مستحب میں لگا ہوا اس سے نہ ہٹایا جائے۔ وہ اپنے کام میں لگا ہوا اپنے کام میں لگا ہوا، ایک آدمی تصنیف و تالیف میں لگا ہوا، دوسرا نوافل کے اندر لگا ہوا، تیسرا خدمت خلق میں لگا ہوا۔ اگر فرائض و واجبات میں کوئی ترک کر رہا ہے تو اسے بالکل دعوت دی جائے گی، اسے بالکل کہا جائے گا، سمجھایا جائے گا۔ لیکن اگر فرائض و واجبات سب کے پورے ہیں، اب ہر ایک نے اپنی اپنی فیلڈ کو اختیار کر لیا ہے، تو پھر ہر ایک کو اس کا کام کرنے دینا چاہیے، پھر دوسرے کی راہ میں نہ روڑے اٹکائیں اور نہ اس کے اوپر تان کریں۔ مفتی صاحب کے اس سوال سے بہت سے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے دین کا جامع ہونا، کمپریہنسو ہونا۔ دین اسلام نے زندگی کے ہر پہلو کی طرف توجہ دی ہے، مسلمانوں کے یا انسانوں کے ذوق کا بھی خیال رکھا ہے۔ یہ جو مختلف عبادتیں ہیں ان میں مختلف جو آپشنز دیے گئے ہیں، کسی کا دل اگر چاہے تو وہ روزہ رکھے، کسی کا دل چاہے تو وہ نوافل میں نماز میں مشغول رہے، کوئی ذکر اللہ کی کثرت کو پسند کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، اور اگر کوئی خدمت خلق کی طرف جانا چاہتا ہے، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، جن کے سر پر چھت نہیں انہیں چھت دینا، اگر کوئی اس طرح کے کاموں میں مشغول ہونا چاہتا ہے تو اسلام اس کی بھی حوصلہ افزائی فرماتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام ایک اور چیز کا بہت خیال رکھتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ کلیکٹیولی معاشرے کے لیے کیا چیز بہتر ہے، ایز اے ہول جو چیز معاشرے کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے، اسلام اس کام کی بھی حوصلہ افزائی فرماتا ہے اور کرنے والوں کو وہ کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے سب نے جو ارشاد فرمایا تو ان لوگوں کے لیے جن کی طرف خاص جو ہے وہ ارشاد فرمایا جا رہا تھا اور ان کو جو ہے نا وہ ایڈریس کیا جا رہا تھا کہ دوسروں کو یعنی وہ کم تر سمجھتے ہیں، مخصوص عبادات کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر ایسی ضرورت نہیں ہوتی بعض اوقات یا اس طرح کرنے کی، تو ان کے ذہن میں جیسے تفقہ فی الدین یا احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جب جو چیز سامنے نظر آتی ہے وہ یہ بھی آتی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام کے بارے میں سوالات کیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس کے جوابات دیے، جو انہوں نے جو ہے نا وہ فرائض تھے، واجبات تھے، جو مخصوص چیزیں تھیں ان کے بارے میں پوچھا، ان کے جواب دیے گئے، دین اسلام کی جو بنیادی معلومات تھیں انہوں نے حاصل کیں، اور اس کے بعد جاتے ہوئے نے کہا کہ نہ میں اس سے کمی کروں گا نہ اس سے زیادتی کروں گا۔ تو اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو یہ شخص دیکھ لیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ جو اپنے حقوق اور فرائض واجبات ادا کر رہا ہے، اسلام اس کو بھی ایک مرتبہ دیتا ہے، اور وہ بھی اپنی جو چیزیں ہیں وہ پوری کر کے جب ساری چیزیں پوری کر رہا ہے تو اس کی ایک عزت ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خود کچھ کرتے ہوئے، کچھ عبادت ایکسٹرا کرتے ہوئے دوسروں کی عزت پر حملہ ہو جائیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خود کچھ ہم سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اسلام کی خدمت والا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم دوسروں کی عزتیں پامال کرنے والے، دوسروں کی تحقیر کرنے والے بن جائیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرا شخص جو کام کر رہا ہے وہ دین کا ایسا اہم کام ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کے بارے میں تحقیر کے جملے بولنا جو ہے وہ سیدھا ویسے اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال ہو فتاوی رضویہ شریف میں، نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کوئی گروپ بنایا اور انہوں نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے اوپر کسی شخص نے کہا کہ اس میں رکھا ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جملہ بڑا سخت ہے، جس نے کہا وہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے۔ اللہ اکبر۔ کہ جو لوگ دوسروں کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں اور دوسروں کو برائی سے منع کر رہے ہیں، ان کا کام تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں آتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں رکھا ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں، اس لیے جو مثال کے طور پہ جو خدمت خلق کے کام کرتے ہیں، غریبوں کے لیے کوئی ادارہ بناتے ہیں، تو اس کے بارے میں کبھی ایسا جملہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں رکھا ہی کیا ہے، یہ بھی کوئی کام ہے کرنے کا، یہ بھی کوئی کام ہے کرنے کا، جملہ تو تحقیر کا ہے نا یہ۔ جی۔ اور
جو کام ہے وہ دین کے بڑے بنیادی کاموں میں سے ہے. لوگوں کا بھلا کرنا، غریبوں کی مدد کرنا بڑا بنیادی کام. اچھا، اسی طرح اس کے اپوزٹ مثال کے طور پہ علماء کے بارے میں، دینداروں کے بارے میں، مذہبی لوگوں کے بارے میں جو لوگ یہ جملہ بولتے ہیں کہ یار یہ کرتے کیا ہے سوائے نمازوں کے اور کیا کرتے ہیں. اب سوائے نمازوں کے اور کیا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازیں پڑھنا یا مسجد میں جانا یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کی خاص کوئی اہمیت ہو. تو یہ جملہ بھی اس کی تحقیر کی طرف جاتا ہے. تو یہ کسی عبادت کی تحقیر سے بچنا جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ اپنی عبادت میں لگے رہیں اور دوسرے کی عبادت کے اوپر کسی بھی قسم کا کلام نہ کریں. یعنی معاشرے کا جو ایک بڑا جو سمجھ لیں ایک اہم بات ہے، اس کو ہم سب ایڈریس کر رہے تھے کہ ہم لوگ عموماً جو معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑ بولے ہوتے ہیں، بولتے جاتے ہیں، اور خاص طور پر جب مذہبی کچھ چیزیں آتی ہیں ان کو کہا جائے یا نہ بھی کہا جائے تو وہ جب تجزیہ تبصرہ کرتے ہیں، کیا بعض لوگ لکھنے میں وہ ایسی چیزیں لکھ جاتے ہیں. حالانکہ ایسا جو ہے وہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے وہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اسی پر ایک بڑی مجھے اچھی وہ بات یاد آئی کہ یعنی اچھی سے مراد یہ ہے کہ لوگ یہ جملہ بولتے ہیں، اس کا میں جواب عرض کر دیتا ہوں. جیسے عام طور پہ بہت سے لوگ علماء سے تو بدزنی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے نا، اور بلا وجہ ہی ہوتی ہے اکثر. یا دین تو صوفیہ نے پھیلایا. جی یہ چیز بہت عام. دین تو صوفیہ نے پھیلا. ہندوستان میں دین پھیلا تو صوفیہ نے پھیلایا. علماء نے کیا کیا؟ یہ جملہ ایک اتنا حصہ تو ٹھیک ہے کہ صوفیہ کرام نے دین پھیلایا، لیکن یہ کہ علماء کی پارٹیسپیشن نہیں ہے، اس سے بڑا باطل اور جھوٹ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. بہت مثال کے طور پہ اگر میں یہ سوال کروں کہ قرآن پاک کی تفسیر کی کتنی کتابیں ہیں جو صوفیہ کرام کی لکھی ہوئی، بہت خوب، اور کتنی وہ ہیں کہ جو علماء کرام کی ہیں جنہیں صوفیہ میں شمار نہیں کیا جاتا. ورنہ تو عالم بہرحال صوفی ہی ہوتا ہے، لیکن جن کو بطور خاص ہم صوفی کہتے ہیں ایک جدا گانا نام دے کر، ایک جدا گانا پہچان کے ساتھ. تو قرآن پاک سمجھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے، اور قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کتنی تفسیریں اور کتنی کتابیں ہیں جو صوفیہ نے لکھی ہیں اور کتنی ہیں جو علماء نے لکھی. دین کی دوسری بڑی بنیاد ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، احادیث مبارکہ. احادیث کی کتنی کتابیں ہیں جو زندگی کے اور دنیا کے جملہ امور پر مشتمل ہوں، وہ لکھی گئی ہوں. تو ان میں کتنی کتابیں ہیں جو صوفیہ کرام نے لکھی ہیں اور کتنی وہ ہیں جو علماء نے لکھی ہیں، جن کو صرف علماء کہا جاتا ہے اگرچہ وہ صوفی. اب مثال کے طور پہ صوفیہ کرام نے حدیث کی کتابیں لکھی، جیسے حلیۃ الاولیاء ہے، جیسے کتاب الزہد کے نام سے ہے. لیکن اولاً تو کتاب الزہد نام کی کتابیں بھی علماء کی ہیں جنہیں صوفی کم عالم زیادہ شمار کیا جاتا ہے، جیسے امام احمد بن حنبل، جیسے امام عبداللہ بن مبارک. دوسرے نمبر پہ یہ جتنی کتابیں لکھی یہ صرف تصوف کے موضوع پہ ہیں. صوفیہ کرام کی کتابیں اخلاقیات تصوف کے موضوع پر ہیں. لیکن یہ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کیا نماز کو دین کا حصہ ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے. جب یقیناً ہے تو پھر اس کے اوپر کتنی کتاب، نماز کے اوپر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر، نکاح پہ، طلاق پہ، لین دین پہ، تحفہ تحائف پہ، وراثت پہ جس پر قرآن کی آیتیں ہیں، تو یہ حج پر، یہ جتنے یہ دین کے سارے کام ہیں. پھر زندگی کیسے گزارنی، سود کے احکام کیا ہیں، سود کی حرمت کتنی شدید ہے، اس کی کیا صورت، کیا حکم رکھتی ہے، یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر کتنی صوفیہ کرام کی کتاب ہے. تو اگر کلمہ پڑھایا صوفیہ کرام نے تو یقیناً بہت اچھی بات. اگر اخلاقیات کی تعلیم انہوں نے دی ہے یقیناً بڑی اعلیٰ قسم کی بات کی. لوگوں کے دلوں میں صبر، توکل، شکر، قناعت یہ پیدا کیا، ان کے دل سے حسد، بغض، تکبر، کینہ، ریاکاری نکالا، انہیں اپنی تربیت میں لے کے ایک عرصے تک سالک راہ طریقت رکھا، ان کو شریعت پہ عمل کا جذبہ دیا، نمازوں کا جذبہ دیا، روزوں کا جذبہ دیا، عبادتوں کا جذبہ دیا، ذکر اللہ کا جذبہ دیا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن انہی چیزوں کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ سبحان اللہ، بہت خوب. نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ حج کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ ذکر اللہ کی یہ ورد بڑا افضل ہے، یہ وظیفہ فلاں فضیلت رکھتا ہے، یہ عبادت فلاں فضیلت رکھتی ہے، یہ کس نے سکھایا؟ تو کتابیں تو ساری علماء نے لکھی، 95% سے زیادہ کتابیں علماء نے لکھی. اور دنیا کے اندر جو دین پھیلا ہے اس کے اندر ان کتابوں کا اور یہ کتابیں لکھنے والے علماء کا اتنا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے. صوفیہ نے تو کبھی ایسا نہیں کہا کہ یہ جو حقیقی دین کے خادم علماء ہیں ان کے اوپر تان و تشنیع کی ہو.
وہ تو ان کو عزت دیتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کی جو ہے ان کی کتابیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ یہ آج کے بیچارے جو ہے وہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ کہ صوفیہ اور علماء کا معاملہ اپنی جگہ ہے، یہ بیچارے آج کے سیکولر اور یہ بیچارے آج کے جنہوں نے نہ دین پورا پڑھا ہوا، نہ تصوف پورا پڑھا، نہ حدیث پوری پڑھی، نہ قرآن پورا پڑھا، وہ بیٹھے بٹھائے یہ جملے جناب وہ اچھالتے رہتے ہیں کہ جناب دین تو صوفیہ کرام نے پھیلایا ہے اور علماء کرام نے دین کے اندر کیا کیا ہے۔ تو یہ جملے تاریخ سے بھی جہالت ہے، کتابوں سے بھی جہالت ہے، اور خود صوفیہ کی اپنی دشمنی پر مبنی ہے کہ صوفیہ تو خود ان کی کتابیں پڑھ کے جو ہے وہ دین جو ہے وہ اپنا پورا سیکھا کرتے تھے، دوسروں کو سکھایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اب یہ وہ جو آپ نے بیان کیا نا کہ ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے تو وہ دوسرے کو تحقیر کی نظر سے دیکھ رہا ہے، لیکن یہاں پر تو وہ معاملہ ہے کہ یہ تو تیسرا ہے، یعنی ایک تو یہ نا کہ عالم صوفی پہ تان کرے، جیسے وہ بھی ہیں عالم کہلانے والے ہیں لیکن صوفیہ کرام سے معاذ اللہ بغض رکھتے ہیں، ان سے کینہ رکھتے ہیں، ان کے تان و تشنیع کرتے ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں اس کے اوپر، لیکن ان کا دماغی رو ہی وہ ہوتی ہے، تربیت ہی وہ ہوتی ہے اس انداز میں۔ ایسے علماء کے حوالے سے تو ہم بات نہیں کرتے، ایسے تو علماء سو ہوتے ہیں، یعنی برے علماء۔ ہم تو ان علماء کی بات کر رہے ہیں کہ جو صوفیہ کرام کو ماننے والے، تعظیم کرنے والے، محبت اور عقیدت رکھنے والے۔ تو علماء، یہ علماء جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا آپ لے لیں، اعلیٰ حضرت کی صوفیہ کرام سے محبت دیکھیں، غوث پاک سے محبت دیکھیں، اور کسی ولی کا نام آئے تو اعلیٰ حضرت کے قلم کی روانی اور القابات کی کثرت دیکھیں۔ امام احمد بن حنبل کتنے بڑے عالم، لیکن آپ کے جو صوفیہ کرام سے آپ کی وابستگی اور آپ کی محبت، اس کے واقعات۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ، فضیل بن ایاض، ابراہیم بن ادہم، یہ آپ کی جھرمٹ میں ہوتے تھے۔ تو جو حقیقی صوفیہ ہیں ان کی حقیقی علماء پر کوئی کلام نہیں، حقیقی علماء پر کوئی کلام نہیں۔ بد عمل علماء وہ ہمیشہ سے چلتے ہیں، جیسے بد صوفیہ بھی ہمیشہ سے چلتے ہیں، غلط صوفیہ بھی تو ہمیشہ سے چلتے ہیں نا۔ وہ صوفیہ یعنی صوفیہ کہلانے والے تو وہ بھی ہوئے ہیں کہ جو سیدھے کفر میں جاتے ہیں، باتیں ہی وہ کرتے ہیں معاذ اللہ کہ جو بالکل ہی جو شریعت کا انکار اور نمازوں کے انکار پہ مبنی ہیں۔ تو اگر علماء میں بد عمل علماء ہیں تو صوفیہ کہلانے والوں کے اندر بھی پرلے درجے کے جو ہے وہ بد باطن لوگ موجود ہیں، لیکن جو حقیقی صوفی ہیں سبحان اللہ انہوں نے کبھی حقیقی علماء پر کلام۔ امام غزالی کیا ہیں؟ صوفی ہیں نا، صوفیوں کے سردار ہیں۔ تصوف کی سب سے بڑی کتاب کس نے لکھی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، احیاء العلوم۔ تصوف کی صفات اور کمپریہنسونیس کے اعتبار سے، جامعیت کے اعتبار سے سب سے بڑی کتاب۔ اس کا پہلا حصہ پڑھیں، پہلی جلد، جہاں پر علم اور علماء کا بیان ہے، وہاں پر انہوں نے ائمہ اربعہ کی شان بیان کی اور ائمہ اربعہ کی عبادت کو بیان کیا۔ اور ائمہ اربعہ علماء کی کیٹیگری کے اندر لوگوں کی نظر میں آتے ہیں، نہ کہ صوفیہ کی، حالانکہ وہ صوفیہ کرام کے سرداروں میں سے ہیں، لیکن ظاہری جو تقسیم ہے اس کے اعتبار سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ علماء کی کیٹیگری میں۔ تو جو حقیقی صوفی ہیں وہ حقیقی علماء کی تعریف کرتے ہیں، جو حقیقی علماء ہیں وہ حقیقی صوفیہ کرام کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اب یہ جو کہنے والے نا کہ دین صوفیہ نے پھیلایا، علماء نے نہیں پھیلایا، ان بیچاروں کی طرح ایک لسٹ بنائیں آپ کہ یہ کس کس کا فرمان ہے۔ جو لوگ یہ جملہ بولتے ہیں نا ان کے ایک نام ان کے لکھنے ہیں پوری لسٹ کے اندر، اور سب کی پہلے شکلیں بھی دیکھ لیں۔ کسی کی شکل سے بھی پتہ چل جائے نا کہ یہ صوفی ہے تو آپ مجھے آگے پکڑیں۔ داڑھی نہیں ہوگی چہرے پہ، داڑھی منڈے، اور پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، نماز ذوق میں کبھی آئے تو پڑھ لی، نہیں ذوق تو نہیں بھی پڑھی۔ تو جو یہ جملہ بولنے والے ہیں وہ تو بیچارے نہ ادھر نہ ادھر، نہ یہ علماء میں نہ یہ صوفیہ میں، اور یہ کلام کر رہے ہیں علماء کرام کے خلاف کہ دین پھیلایا تو صوفیہ نے پھیلایا۔ ارے انہوں نے تو پھیلا دیا تو تم نے کیا کیا؟ اللہ کے بندے تم بھی تو کچھ کر لو دنیا کے اندر۔ تم تو ساری زندگی یا تو صفے سیاہ کرتے رہتے ہو، یا تم جو ہے نا وہ فتنہ فساد پھیلاتے رہتے ہو، یا لوگوں کا ذہن خراب کرتے رہتے ہو، یا دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہو۔ تو تم بھی تو نہ 3 میں نہ 13 کے اندر، تو تم کس اعتبار سے یہ جملہ بولتے ہو؟ تو یہ تحقیر کی بدترین صورت ہے۔ آپ نے تو اس کے بارے میں سوال کیا تھا کہ چلیں یہ کچھ تو کر رہا ہے، کچھ تو کر رہا ہے، دوسرا بھی کچھ کر رہا ہے۔ اب یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ دوسرے کے کچھ کو اتنا نہیں زیادہ سمجھ رہا، لیکن یہ جو تیسرا برآمد ہوا یہ تو وہ کلام کر رہا ہے کہ نہ وہ ان میں نہ ان میں، اور یہ تھوڑے تھوڑے کرنے والے پہ کلام نہیں کر رہا۔ یہ ادھر والے علماء وہ بھی بہت سارا کام کرنے والے، ادھر والے علماء وہ بھی بہت سارا کام کرنے والے، صوفیہ ان بہت سارا کام کرنے والے، یہ تو ان کے اوپر کلام کر رہا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ عالم ہے، ٹھیک، 300 سے زیادہ کتابیں،
دین کے پھیلانے کے اندر اتنا بڑا ہاتھ. ان کی کتابیں تو 300 سے زیادہ ہیں لیکن ان کتابوں کی جلدیں 2000 کے قریب ہیں. علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ علماء کرام کے اندر ایک سرخیل ہے, 100 کے قریب کتابیں ہیں اور کتابوں کی تعداد 100 ہے, جلدوں کے اندر لے کے جائیں تو 500 کے قریب پہنچتی. اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ ظاہراً علماء کی کیٹیگری میں آتے ہیں, 1000 کتابیں ہیں. تو دین اگر ان کتابوں سے نہیں پھیلا, اور اگر دین علامہ سیوطی سے نہیں پھیلا, اور اگر دین جو ہے وہ ائمہ اربعہ سے نہیں پھیلا, اور اگر دین جو ہے مفسرین سے نہیں پھیلا, محدثین سے نہیں پھیلا, اگر امام بخاری سے, امام ابو داؤد سے, امام نسائی سے, امام ترمذی, ابن ماجہ سے, اگر دین امام دارمی سے نہیں پھیلا, اگر دین جو ہے امام دارقطنی سے نہیں پھیلا, اگر دین امام ذہبی سے نہیں پھیلا, اگر دین امام اسقلانی سے نہیں پھیلا, اگر دین جو ہے وہ علامہ عینی سے نہیں پھیلا, اگر دین علامہ سیوطی سے نہیں پھیلا, تو پھر دین پتہ نہیں کس سے پھیلا ہے. یہ تو آپ فرما رہے ہیں مصطفیٰ, آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ کچھ پتہ نہیں ہوتا, کچھ جو ہے نا یہ نہیں کرتے, پڑھا کچھ نہیں ہوتا, لیکن یہ تو اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, بہت جو ہے نا وہ مفکر, یعنی سمجھتے ہیں کہ ارسطو کی جو ہے نا فکر ان پر ہی آگے ختم ہوتی ہے, اور فلسفہ جو ہے وہ ایسا وہ لوگوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ذرا اس بات کو اگر وضاحت کرتے ہیں کہ یہ مطلب یہ لوگ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت بڑا کام بھی کر رہے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ سمجھ بھی ہے, اور ہم جو ان لوگوں کے خلاف یعنی لکھ رہے ہیں, یعنی حقیقی علماء کے خلاف جن کے بارے میں جن کی صفات آپ نے بیان فرمائی, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ جتنے ایسے کہنے والے نا, آپ ان کے ساتھ ٹائٹل دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا, ایک شخص علامہ ہوتا ہے, ایک مفتی ہوتا ہے, ایک صوفی ہوتا ہے, ایک پیر ہوتا ہے, ٹائٹل ہوتے ہیں. جو اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ٹائٹل دیکھ لیں. ٹائٹل ہوتا ہے ناول نگار, ٹھیک, ٹائٹل ہوتا ہے ادیب, ٹائٹل ہوتا ہے پروفیسر صاحب, ٹھیک. تو اب جب ٹائٹل ہی اس قسم کے ہیں اور یہ اگر بات کر رہے ہیں تو یہ ٹائٹل ہی بتا دیتا ہے کہ ان کا مطالعہ کیا ہے. ناول نگار آخر قرآن پڑھ کے تو نہیں نا ناول لکھتا ہو. ناول نگار نے ناول ہی بہت سارے پڑھے ہوں گے نا, زبان پڑھی ہوگی, لینگویج سیکھی ہوگی, آگے اس کا دماغ کی تیزی ہے کہ وہ ایک خوبصورت سا ناول لکھ لیتا ہے. اچھا, ادیب جو ہے تو اس نے ادب ہی پڑھا ہوگا نا. تو جو دین ہے وہ ادب کی کتابوں میں تو نہیں ہے, دین تو قرآن حدیث کے اندر ہے. تو ایسا کبھی بھی کوئی بات کرنے والا ہو نا دنیا کے اندر, کبھی بھی کوئی بات کرنے والا ہو, اس سے صرف اس کا مطالعہ پوچھ لیں کہ آپ یہ بتا دیں, دیکھیں آپ نے قرآن پڑھا ہے پورا, آپ نے حدیث کی کتنی کتابیں پڑھی, آپ نے دین کو کتنا پڑھا ہے, آپ نے کتنا عرصہ دین میں گزارا ہے, تو پتہ چلے گا کہ اس نے پورے 30-32 دن دین پڑھنے کے اندر گزارے ہوئے ہیں. ایک صاحب ہیں وہ دین کے اوپر رائے دیتے رہتے ہیں, اور بہت سارے اس طرح کے وہ دین پہ رائے دیتے ہیں نا, تو ہمیشہ بولتے کہ میں ویب سائٹ پہ گیا اور میں نے اس موضوع کے اوپر ریسرچ کی ہے اور یہ میرے جو ہے نا سامنے ریسرچ کا حاصل نتیجہ ہے. اور وہ حاصل نتیجہ اکثر جو ہے نا وہ صحیح کے برخلاف ہی ہوتا ہے, یعنی وہ غلط ہی ہوتا ہے. وہ غلط اس لیے ہوتا ہے کہ وہ عام طور پہ سالانہ ہی مطالعہ کرتے ہیں رمضان کے آس پاس آگے پیچھے, اور اس وقت وہ اس ایک موضوع پر ہی مختلف آرٹیکلز اور مختلف چیزیں پڑھ کے اس کا خلاصہ لکھ دیتے ہیں. جبکہ دین کا جو فہم ہے وہ کبھی ایک موضوع کو صرف پڑھ کے حاصل نہیں ہوتا, اس کے پیچھے بہت سارا ایک وسیع میدان, ایک وسیع دریا ہوتا ہے. اس کے پیچھے قرآن بھی ہوتا ہے, اس کے پیچھے احادیث بھی ہوتی ہیں, اس کے پیچھے جو امت کے سابقین اولین ہیں ان کا جو فہم دین ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. اس میں عامہ مجتہدین کی آراء بھی ہوتی ہیں, اس میں حکمت شرعیہ اور مقاصد شرع کو بھی سمجھنا ہوتا ہے, اس کے اندر تقوی اور خوف خدا کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے بعد کوئی بندہ رائے دیتا ہے تو اس کی رائے کے درست ہونے کا ایک گمان یا گمانے غالب ہو جاتا ہے. جس بندے نے دین نہیں پڑھا اور وہ دین پہ رائے دیتا ہے نا, اس کی رائے تو ویسے ہی پکڑ کے ڈسٹ بن میں ڈال دینی چاہیے کہ جس نے دین نہیں پڑھا اور وہ دین پہ رائے دے رہا ہے, جس نے قرآن کو صحیح سمجھ کے نہیں پڑھا اور وہ قرآن کی تشریح کر رہا ہے, جس نے احادیث کو پوری طرح گہرائی اور وسعت سے مطالعہ نہیں کیا اور پھر وہ اس کے اوپر کلام کر رہا ہے, تو پھر اس کی رائے کو ویسے بغیر سنے ہی جو ہے نا وہ سائیڈ میں کر دینا چاہیے. دین کی رائے دینداروں سے, خوف خدا رکھنے والوں سے, دین کی سمجھ رکھنے والوں سے, اور دین کی سمجھ میں جنہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے انہی سے لینی چاہیے. ویسے بھی مفتی صاحب اسپیشلائزیشن کا دور ہے, ہم کسی بھی پروفیشن میں جاتے ہیں جب, تو لوگ جو ہے نا اس میں دیکھتے ہیں جی یہ ڈاکٹر ہے اگر تو یہ کیا چائلڈ اسپیشلسٹ ہے, اچھا یہ جو ہے ان کا مطالعہ ہے اگر, یا یہ پروفیسر صاحب ہیں تو یہ کس فیلڈ کے ہیں,
اچھا اسپیشلائزیشن کا دور ہے، تخصص کا دور ہے، مخصوص فیلڈ میں لوگ جا کر لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں اور ان کی اس شعبے میں رائے جو ہے وہ پوچھتے ہیں، مانتے ہیں، آگے جو ہے وہ دیتے ہیں، جی یہ فلاں کی رائے ہے جو اس فیلڈ میں ماہر ہے. لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ جب دین کا معاملہ آتا ہے، ٹھیک ہے ہم سب لوگ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا، ہم نے جو ہے نا وہ 6 کلمے یاد کیے، ہم نے شروع میں نمازیں پڑھی، گھر والوں سے ہم نے جو دیکھا وہ ہم عمل بھی اتنا کر لیتے ہیں. لیکن اس معاملے میں جب ہم آتے ہیں تو ہم وہ نہیں سوچتے کہ اس میں بھی کوئی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے یا اس میں بھی کوئی مطالعہ ہوتا ہے. اس میں تو کہتے ہیں چونکہ ہم مسلمان ہیں تو اس وجہ سے ہم رائے دیں گے. تو یہ رویہ جب ہم بقیہ پروفیشن میں مان لیتے ہیں، بقیہ چیزوں میں مان لیتے ہیں، حالانکہ وہ عام سی چیزیں ہوتی ہیں. جب کوئی بھی عام بندہ جو ہے وہ کسی ڈاکٹری پروفیشن میں رائے دے رہا ہوتا ہے تو ہم بڑا آسانی سے کہہ دیتے ہیں یار جب تمہیں پتہ نہیں تو تم کیوں بات کر رہے ہو. یعنی خود یہی لوگ جو اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو یہ کہتے ہیں یار تم نے جب پتہ نہیں تو کیوں بات کر رہے ہو. فلسفے کا کوئی استاد ہے تو وہ کہے گا یار تم نے جب یہ پڑھا نہیں تو تم کیوں رائے دے رہے ہو. لیکن خود اپنے اوپر جب دین اسلام جو اتنا حساس موضوع ہے اور اس کو منع کس نے کیا ہے کہ آپ اس پر رائے نہ دیں، آپ پڑھیں، اتنا مطالعہ کریں، اتنی جو اس کی لوازمات ہیں وہ پورے کریں، آپ اس کے اوپر لکھیں، کوئی آپ کو منع تو نہیں کر رہا. تو یوں ہم جب یہ چیز مانتے ہیں کہ ہر جو علم ہے اس کے کچھ اپنے آداب ہوتے ہیں، کچھ سیکھنے کے اپنے ذریعے ہوتے ہیں، مخصوص جگہوں سے سیکھا جاتا ہے، مخصوص لوگ اس کی اونچ نیچ بتاتے ہیں، تو یہ اونچ نیچ ہمیں علماء سے حاصل ہوتی ہے. علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پڑھیں اس کو، تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ کتنا صحیح اور کتنا درست ہے. یعنی خود پر ہی یہ پھر سوچ لیں، یعنی علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوں یا بیٹھیں یا مطالعہ کریں اور آ کے پوچھیں تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا صحیح ہے اور سامنے دلائل آ جائیں گے. یعنی کوئی ان کو جو کہہ رہا ہے تو اپنی طرف سے یہ بھی نہیں کہا جا رہا. مصعب نے ارشاد فرمایا تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو غلط ہے یا اپنی طرف سے کوئی کہہ رہے ہیں. قرآن و حدیث اسی پر ناطق ہیں کہ جو جاہل فتویٰ دیتا ہے وہ مصعب کیا جو جاہل فتویٰ دیتے ہیں جو جاہل دین کی بات کرتے ہیں تو ان کی کس طرح مذمت آئی ہے. اور اس کے اوپر حدیث مبارک میں لعنت کی گئی ہے، جو بغیر علم کے لوگوں کو مسئلہ بتانے والا ہے اس کے اوپر لعنت آئی ہے. ایسا ہی ہے. تو یوں مطلب یہ نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ ہیں جن کی جو فیلڈ ہے ان سے پوچھ لیں، اگر اس طرف جانا ہے تو پوچھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے راستے جو ہیں آسان ہو جائیں گے. جی مدنی چینل کے ناظرین، اگر گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو جو جس چیز کا ماہر ہے اس چیز کے بارے میں اسی سے پوچھا جائے. آپ کسی ہاسپٹل میں کسی انجینئر کو آپریشن کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے اور آپ سڑکوں پر بنتے ہوئے پلوں کی نگرانی کرتے ہوئے کسی ڈاکٹر کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہوگا اور انجینئر جو ہے وہ اس پل کے قریب ہوگا. اسی طریقے سے جب دین کی بات آتی ہے تو دین ان تمام چیزوں سے زیادہ نازک ہے. ایک کہا ہوا جملہ اگر غلط سمت میں جا رہا ہے تو یہ مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج بھی کر سکتا ہے. اور پھر بولنے والا جب بولتا ہے تو اسے نہیں پتہ چلتا کہ وہ کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جو اسے جہنم کی گہرائیوں میں گراتا چلا جاتا ہے اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ رکھ کر اور پھر اس کے مطابق بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا مصعب، دوران گفتگو آپ نے ایک ورڈ یوز کیا کمپریہنسو، دین جامع ہے. پھر سوالات کے جوابات جب آپ دے رہے تھے تو ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف ڈائمنشنز اور ڈائریکشنز کو دیکھتے ہوئے آپ جواب دے رہے تھے. تو اسلام جو ہے بڑا جامع مذہب ہے، بڑا کمپریہنسو مذہب ہے. اگر میں یہاں پوچھنا چاہوں کہ کوئی ایسی آیت جو قرآن کریم سے ہو اور وہ آپ بیان فرما دیں جس میں دین کی جامعیت کا بیان ہو. دیکھیں اس میں عرض یہ ہے کہ دین اسلام کا جامع ہونا تو بڑا واضح ہے جی. اس کو ہم انشاءاللہ اس کو مزید ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کریں گے. اب پہلی بات میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں جب دین اسلام کو سمجھنا ہو، کیونکہ ابھی ہم نے جتنی باتیں کی ہیں اس میں پرابلم کہاں آتا ہے کہ دین کو پورا نہیں سمجھا جاتا، اس کے کسی ایک جز کو سمجھ لیا جاتا ہے ٹھیک، اور جز کو لے کے کہا جاتا ہے کہ یہی دین ہے. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام تو ہے ہی خدمت خلق کا نام جی، دوسرا کہتا ہے نہیں اسلام تو ہے ہی عبادتوں کا نام، اسلام تو ہے ہی عقیدوں کا نام. بعض سیاق و سباق میں یہ جملے درست ہوتے ہیں ٹھیک، لیکن بعض اوقات یہ غلط ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات دیکھ لیں، یہ بات سمجھ لیں
کہ دین کے جو بنیادی سورس ہیں وہ دو ہیں. ٹھیک. دین کو دیکھنے سمجھنے کے لیے جو بنیادی سورس ہیں سیکھنے کے لیے وہ دو ہیں. ایک ہے قرآن، ٹھیک، اور دوسرا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. ٹھیک. آپ کی ذات سے حدیث ہے، سنت ہے، ٹھیک. اور قرآن سے تو قرآن ہی ہے. ٹھیک. جب تک پورے قرآن کا مطالعہ نہیں کریں گے اور جب تک پوری سیرت بشمول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطالعہ نہیں کریں گے تب تک دین کی پوری تصویر سامنے نہیں آئے گی. ٹھیک. تب تک پوری تصویر سامنے نہیں آئے گی. اچھا، صرف قرآن پڑھیں گے تو بھی بہت ساری چیزوں کے اندر الجھن کا اور ابہام کا شکار ہے، ناقص رہ جائے گا. صرف قرآن پڑھیں گے اور حدیث کو اور سیرت کو سائڈ میں کر دیں گے، نہیں پڑھیں گے تو بھی قرآن کا فہم حاصل نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک جدا ٹاپک ہے، اس پر بھی ہم نے انشاءاللہ پروگرام کرنا ہے. اب جب پورا قرآن پڑھیں اور جب پوری سیرت دیکھیں، کیونکہ قرآن تھیوری ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اس کا پریکٹیکل ہے. سبحان اللہ. بہت. جب آپ تھیوری اور پریکٹیکل دونوں کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پوری چیز سمجھ آ جاتی ہے. اللہ. تو اصل دین سمجھنے کا طریقہ یہی ہے. صرف قرآن پاک کی چند آیات کو لے کر اگر اس کے اوپر سمجھیں گے کہ ہم پورے دین کی بنیاد اس پہ رکھ دیں تو اکثر و بیشتر غلطی کا شکار ہو جائیں گے. اب قرآن پاک کے اندر کسی جگہ ایسا تو نہیں ہے کہ اسی جگہ پورے کے پورے دین کو بیان کر دیا گیا. ٹھیک. ہاں، کچھ ایسے جملے ہیں کہ جو دین کی بہت ہی بڑی بنیاد ہیں، بہت ہی بڑی بنیاد ہے. جیسے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ثابت قدم رہے. اب ربوبیت کے ماننے سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کو اس کے جملہ احکام اور صفات کے ساتھ ماننا ہے. ٹھیک، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اچھا، لیکن اس کے ساتھ قرآن پاک کی بہت سی وہ آیات ضرور ہیں کہ جس سے دین کی وسعت اور جامعیت کی طرف ہمیں بڑے واضح اشارے ملتے ہیں. ٹھیک. جیسے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. سبحان اللہ. اب اس آیت مبارکہ کے اندر جو افعال، جو اعمال بیان کیے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو اس کے اندر دین کے بہت سے شعبے آ جاتے ہیں، دین کے بڑے بڑے بنیادی شعبے آ جاتے ہیں. جیسے سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو ایمانی آ گیا. آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. بہت خوب. دین کے جو جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے ان کی بڑی اہم چیزیں جو ہے اس کے اندر آ گئی. اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، آخرت پر ایمان، یہ چیزیں آ گئی. اچھا، اس کے بعد وآت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں مال دینا. کسے؟ ذوی القربہ، رشتہ دار، والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یعنی غریب، یتیم، رشتہ دار، محتاج، مسافر جو ضرورت مند ہے اسے مال دینا. تو اب یہ جو حقوق، جو دوسروں کی خیر خواہی ہے، بھلا ہے، غریبوں پہ مال خرچ کرنا ہے، وہ اس کے اندر آ گیا. اب اس کے بعد والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وعدہ پورا کرتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں جب وہ عہد کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، تنگی ہے، سختی ہے، لڑائی کا موقع ہے، ڈٹے رہتے ہیں، صبر دکھاتے ہیں. یہ اس کے کردار، اس کے اوصاف اور اس کے اخلاق، باطنی جو اخلاق ہیں، یہ ان کا بیان. تو اب یہاں پر دیکھیں، ایمان ہے، عبادات ہیں، اس میں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، اس میں غریبوں کی مدد کرنا بھی ہے، اس میں اپنے ذاتی جو کردار کی چیزیں ہیں وہ بھی بیان کی گئی. تو اس میں سے ہمیں متعدد چیزیں اس آیت مبارکہ کے اندر مل جاتی ہیں. اسی طرح اور بہت ساری آیات ہیں، جیسے اور آیت مبارکہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اس میں راہ خدا میں خرچ کرنا، غصے کو پی لینا، لوگوں کو معاف کر دینا، دوسروں پہ احسان کرنا، اور غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا.
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کی دعا کرنا. اس میں اب یہ عفو درگزر، احسان کرنا اور غصے کو پی جانا، راہ خدا میں خرچ کرنا، خواہ اپنی حالت اچھی ہے یا بری ہے، خوشحالی ہے یا تنگ دستی ہے، تو یہ ایک اور طرح کے اوصاف اور کردار اور اخلاق کو بیان کرتی ہے. تو یہ بھی سارے دین کے اندر داخل. اب اس طرح کی اور میں 20 جگہ سے بہت ساری آیات پڑھ سکتا ہوں. تو اس طرح کی متعدد وہ آیات تو ہیں کہ جن میں دین کی بڑے مختلف پہلوؤں کو جامع انداز کے اندر بیان کیا گیا. لیکن اوور آل عرض یہی ہے کہ دین کو پورا سمجھنے کے لیے پھر پورا ہی قرآن پاک پڑھنا، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی احادیث کا مطالعہ کرنا یہ ضروری ہے. جب اسے ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر پورے کا پورا دین ہمارے سامنے آ جاتا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دین جامع ہے اور اس کی جامعیت ایسی ہے کہ اس کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، کوئی بھی اسپیکٹ ہو، آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، دین اسلام آپ کو گائیڈ لائنز دیتا ہے. دین اسلام آپ کو کامیابی کی ضمانت دیتا ہے. جب آپ دین اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہیں تو آپ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے بن جاتے ہیں اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلام کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے سلسلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.